नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि कादियानी हज़रात जब हमसे डिबेट करते हैं तो उसके बाद इनकी चीखें जो हैं वो आसमान तक पहुंच जाती हैं। जैसे वकार ज़का साहब के साथ प्रोग्राम हुआ और उसके बाद ये जो माइंड रोस्टर मीर है, इसने प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम के अंदर इसकी चीखें साफ सुनाई दे रही थी कि वो आसमान की तरफ जा रही हैं। इतना ये चीखा है कि आप लोगों को ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, पिछले दिनों मैंने आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश की थी जिसका उन्वान था, एक बच्चे ने, छोटे से ने सवाल किया था मिर्ज़ा मसरूर साहब से कि मुझे ये बताइए कि हम कलमा पढ़ते हैं और काफिर क्यों कहलाते हैं। अब तो वो बच्चा बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि उस वक्त जब ये सन 2011 की बात है। अल्लाह करे ये मेरी वीडियो भी उस जवान तक पहुंच जाए। तो मैंने बड़ा तफसीली 2 वीडियोस के अंदर उसका जवाब दिया, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी मतलब उस एंगल से बात आप तक पहुँचाऊँ और बानी जमात अहमदिया ने जो अपनी किताबों में हवाला जात दिए हैं वो मिर्ज़ा साहब के मानने वालों तक पहुँचाऊँ। तो बस इसी कोशिश में लगा रहता हूँ। अभी भी आपको मेरे चेहरे पे पसीना नज़र आ रहा होगा, गर्मी में बैठा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पंखा चलाता हूँ तो फिर उसका शोर बड़ा आता है। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत और रसालत का दावा किया और आज जमात अहमदिया भरपूर तरीके से उनकी नबूवत जो है वो लोगों में मशहूर करना चाहती है, लोगों को बताती है कि मिर्ज़ा साहब भी नबी और रसूल हैं। और फिर ये जब मिर्ज़ा साहब पे कोई एतराज़ किया जाता है तो ये झट से दूसरे अंबिया के वो एतराज़ लेके चले जाते हैं। तो चलिए नबूवत के बारे में एक छोटा सा हवाला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बड़ा मशहूर व मरूफ हवाला है। रूहानी ख़ज़ाइन दिल नंबर सफ़ा नंबर 231 पर ये लिखा हुआ है कि सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। इसकी तफसील में नहीं जाता, मगर ये मेरे पास किताब पड़ी है, ये देखिए दिल नंबर 18 और इसके अंदर ये हवाला मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये स्कैन लगा दूँगा। अगर मैं ये बात कुरान और हदीस से पेश करता तो शायद कादियानी हज़रात ना मानते और आम कादियानी तो मान जाते, मगर जो ख़ास कर इनके मुरब्बियान हैं और ख़ास कर वो मुरब्बियान जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते। उनकी भी एक रीज़न है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, उनके घर बार के सारे अखराजात जमात बर्दाश्त करती है और बस वो जो जमात ने कहना है उसी पे चलना है, वरना मुरब्बी को फ़ारग कर देंगे। तो मुरब्बी का स्टेटस क्या है? स्टेटस मुरब्बी का कुछ भी नहीं है। ना ये कोई हाई पढ़ा लिखा होता है और ना ही इसने कोई इस्लामी तालीम हासिल की होती है कि ये कहीं जाके आगे जॉब कर सके। ये सिर्फ उसी खोल के अंदर ही जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने कादियानी हज़रात से ये कहना चाहूँगा कि मुरब्बियान की बातों को सुने, चूँकि ज़ाहिरी बात है वो आपके बड़े हैं, मगर जो हम बात करते हैं उनको मुरब्बियान के जो पलड़ा है, जो तोल है, उसमें रख के तोला करें कि मुरब्बी बात ठीक कर रहा है या हम ठीक कर रहे हैं, और जो पलड़ा भारी हो उस पर चले। मैं तो ये कहता हूँ, यानी यूँ कह लीजिए, एक तरफ कादियानी मज़हब की बातें हैं और एक तरफ मज़हब इस्लाम की बातें हैं। तो चलिए बहरहाल इसका भी इंशाल्लाह मैं हवाला लगा दूँगा। अच्छा नाज़रीन व सामीन इकराम, मिर्ज़ा साहब की एक तहरीर मेरी नज़र से गुज़री, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए और कादियानी हज़रात को भी बताई जाए। अच्छा, कादियानी हज़रात पिछले दिनों मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे इन्होंने कुछ वीडियोस भेजी। एक मेरे कज़न होते हैं कनाडा में, बिसार भट्टी साहब, उन्होंने भी भेजी। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी। तो जब मैंने सुनी तो वो कलमे के बारे में बड़ा शोर डाल रहे थे, और जो मिर्ज़ा साहब के बेटे की किताब जिसके मैंने पहले हवाले भी दिए हैं, उसका नाम है कलमातुल फ़सल, उसके भी वो कुछ हवाला जात लगा रहे थे।
تو چلیں اب مرزا جی کے بیٹے کو چھوڑتے ہیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ مرزا جی کلمے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کلمے کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں وہ کس کام کے لیے آئے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ یہ مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 میرے پاس پڑی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اسکین میں آپ کے سامنے لگا دوں گا۔ اچھا، اب اس کتاب کا پیج نمبر ہے 114۔ یہ دیکھیے، یہ انشاءاللہ عبارت آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں لگا دوں گا۔ اچھا ناظرین و سامعین کرام، بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی توجہ سے میری بات سنیے گا۔ اگر آپ توجہ کہیں آگے پیچھے کر دیں گے تو شاید بات وہ اس طرح سمجھنے میں مزہ نہ آئے جس طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، آپ تو جہاں بھی یہ سنیں گے مجھے نہیں پتہ، مگر میں آپ لوگوں کے لیے پنکھے کے بغیر اس گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے آج رمضان شریف کا 24واں روزہ ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا بھی دل یہ کرتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پھر میری بات کو توجہ سے سنیں۔ تو ناظرین و سامعین کرام سنیے، مرزا جی کہتے ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کو غور سے دیکھا جائے، قادیانی حضرات، آپ کے بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی جی یہ تحریر لکھ رہے ہیں، آپ بھی ذرا توجہ سے سنیے، پھر دہرا دیتا ہوں۔ اور اگر خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام نبی یہی سکھلاتے آئے ہیں۔ کیا سکھلاتے آئے ہیں؟ اب مرزا جی اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ مگر اگر اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے، اب مرزا صاحب نے ان کتابوں کا ذکر نہیں کیا، مگر چلیں ہم کہہ دیتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور اس کے بعد انبیاء پر مختلف جو صحیفے اللہ نے اتارے، جو ان کو اللہ نے تعلیم دی، غالباً مرزا صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور تمام انبیاء کے بارے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، کسی ایک نبی کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تعلیم سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، اور ساتھ اس کے پہلی بات انہوں نے یہ سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ساتھ اس کے ہماری رسالت پر بھی ایمان لاؤ۔ یعنی جتنے نبی آئے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے اوپر تمام نبی ذرا موٹا کر کے لکھا ہے تاکہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو مرزا جی کہتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروایا ہے لوگوں سے، وہیں ان لوگوں سے ان لوگوں نے یعنی انبیاء کرام نے اپنی رسالت بھی منوائی ہے۔ اب اس رسالت کے منوانے کا طریقہ مرزا صاحب اس سے اگلے پیرے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی اگلی لائن میں بیان کر رہے ہیں۔ تو سنیے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اسلامی تعلیم کا ان دو فقرات میں خلاصہ تمام امت کو سکھلایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ مرزا صاحب نے جو خلاصہ ہے یہ بڑا موٹا کر کے لکھا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف آئے۔ تو اب جو خلاصہ سکھلایا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مگر اس سے پہلے تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں۔ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے اور اس کی گواہی دینا ضروری ہے، اور کلمہ طیبہ کیا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں، یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے۔ جو غیر مسلمان ہونا چاہے گا سب سے پہلے وہ کلمہ شریف پڑھے گا، اور کس چیز کا اقرار کرے گا؟ اس چیز کا اقرار کرے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس چیز کی اس نے گواہی دینی ہے، اور پھر وہ بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے بھی نیچے یہی لکھا ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں جو ہر نبی اپنی امت کو سکھلاتے آئے ہیں۔
اب ہمیں تو یہ کلمہ پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ جو ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں مرزا صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی لوگوں کو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تم اس بات کو مانو گے تو تمہیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ محمد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب اسی طرح پیچھے جو نبی آتے رہے ان کے بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کلمے ہوں گے کہ وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تھے اور پھر اپنے آپ کو منواتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کا دور آیا۔ اس نے بھی کہا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اب جب پیچھے ہر نبیوں کے کلمے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا نوح نجی اللہ، حضرت نوح کے بارے میں، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو اسی طرح یہ کلمے چلتے آئے، اور اب مرزا صاحب کا دور آیا تو مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور تمام مربیان اور جماعت احمدیہ اس بات کو مانتی ہے۔ تو پھر مرزا صاحب کا بھی جس طرح پہلے نبیوں نے یہ دو باتیں سکھلائی ہیں مرزا صاحب کو بھی سکھلانی چاہیے۔ اگر وہ نبی اور رسول ہونے کے دعوے دار ہیں تو ان کا بھی اپنا کلمہ ہونا چاہیے۔ یہی مرزا صاحب اس تحریر میں بتا رہے ہیں۔ اور اگر جماعت احمدیہ کے لوگ مرزا صاحب کو نبی اور رسول ماننا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کلمہ؟ یہی جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر یہ کلمہ ہوگا کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اگر مرزا صاحب نبی اور رسول ہیں اور ان کا دعویٰ موجود ہے تو پھر ان کا کلمہ کہاں ہے؟ کیونکہ اوپر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام نبی، اب جب تمام نبی آگے تو پھر اس کا مطلب ہے مرزا صاحب سے پہلے جتنے نبی آئے اور اس کو ثبوت انہوں نے دیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے۔ اب آ جائیے مرزا صاحب کی طرف۔ پھر مرزا صاحب کا کلمہ کون سا ہے؟ قادیانی حضرات آپ بتائیے۔ اگر آپ کہیں گے مرزا صاحب کا یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ تو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کا ذکر اس میں موجود ہے اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ دیکھیں میں نہیں آپ کو پھنسا رہا، پھر یہاں پہ آپ کہیں گے کہ شمس الدین نے پھر پھنسا دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ صاحب آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ اب اللہ مجھے معاف کرے، پھر اس مرزا صاحب کی تحریر سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مرزا صاحب نبی اور رسول ہیں تو ان کا کلمہ بھی ہوگا، جیسے کہ کہہ رہے پہلے تمام نبیوں کے کلمہ یعنی جو انہوں نے بات سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ساتھ اس کے ہماری رسالت پر بھی ایمان لاؤ۔ تو مرزا صاحب کی رسالت پہ ایمان کیسے نہیں؟ تو کلمہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ مجھے معاف کرے، مجھے کہنا پڑے گا، اللہ سے بہت ساری معافی مانگ کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح پھر مرزائی حضرات کا بھی کلمہ ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی ٹھیک ہے، برل جس طرح بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ان کا بھی کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اب آگے کیا کریں؟ کیا چیز لگائیں اس کے آگے؟ اگر تو مرزا قادیانی نبی اور رسول ہیں تو آگے لگانا پڑے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ غلام احمد رسول اللہ۔ اور اگر وہ نبی رسول نہیں ہے، فارغ ہے، تو پھر نہ لگائیں، پھر محمد رسول اللہ کہیں۔ تو ناظرین و سامعین کرام، تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں، میں آپ کو اور بھی ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اچھا، آگے مرزا جی لکھتے ہیں یہ بھی یاد رہے، مرزا صاحب کے ماننے والے
کم از کم آپ تو یاد رکھیں مرزا صاحب کی باتیں، یہ مربیان نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ رضائی بھتیجا ہی آپ کو بتائے گا. سنیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کے وجود کا پتہ دینے والے، یہ وجود بھی موٹا کر کے لکھا ہے، خدا کے وجود کا پتہ دینے والے اور اس کے وحد لا شریک ہونے کا علم لوگوں کو سکھانے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہیں. کون ہیں؟ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں. پھر ناظرین آپ قادیانی کہیں گے پھر فضائل جی نے پھنسا دیا وہ، مرزا صاحب نبی ہیں کہ نہیں؟ قادیانی حضرات آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم تو نہیں مانتے مسلمان الحمدللہ، اور ہم کلمے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور ہمارا کلمہ موجود ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمان کون سا کلمہ پڑھتے ہیں. اب بتائیے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے وحد لا شریک ہونے کا علم لوگوں کو سکھانے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہیں. اور اگر یہ مقدس لوگ کون سے؟ انبیاء کرام جو مقدس لوگ ہیں، دنیا میں نہ آتے تو صراط مستقیم کا یقینی طور پر پانا ایک ممتنع اور محال امر تھا. یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام دنیا میں نہ آتے تو پھر صراط مستقیم کا رستہ مل ہی نہیں سکتا تھا. تو ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس تحریر کی زد میں آ کے مرزا صاحب کا کلمہ اور ہونا چاہیے کہ جس طرح تمام نبی جہاں اللہ کی وحدانیت سکھاتے رہے ہیں وہاں اپنا آپ بھی منواتے رہے ہیں. اور یہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، سب سے بڑا ہمارے پاس ثبوت یہ ہے. اب قادیانی حضرات آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر تو پھر وہی بات کر دو دوبارہ کہ اگر تو مرزا صاحب کی نبوت ماننی ہے تو پھر آپ کو مرزا صاحب کا کلمہ بھی بتانا پڑے گا، ورنہ پھر مرزا صاحب کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. دیکھتے ہیں آپ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں. وہ حکیم نور الدین والا کلمہ ہمیں نہ بتائیے گا جو انہوں نے سیرت المہدی میں وہ لکھا ہوا ہے بشیر احمد ایم اے نے کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، اور مرزا صاحب کا کلمہ ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا. یہ کلمہ آپ کو مبارک ہوں. تو بہرحال ناظرین و سامعین کرام، اس طرح کی تحریرات مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور یہ مربیان جو ہیں یہ عام جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں ان سے باتیں چھپاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور رمضان کے اندر خوب دعائیں کریں ملک پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہدایت کے رستے پہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ اس کرونا بیماری کو ہم سے دور کر دے. جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان والدین کی پریشانی دور فرمائے. جتنے لوگ گھروں میں ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ملک پاکستان کے لیے خوب دعا کیجیے. جتنے جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے، خوب دعا کیجیے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا جو ہے وہ خاتمہ ایمان پر کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل ضلال مبین. آگے لکھا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز. تو ناظرین و سامعین کرام، یہ میرے پاس مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 16، اس کے اندر بھی مرزا غلام احمد قادیانی جی نے یہ جو قرآن پاک کی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے جس میں وآخرین منہم کا ذکر ہے، مگر یہاں پہ مرزا صاحب نے بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ تحریر کیا ہے. انشاءاللہ
اس پہ میں آپ کو علیحدہ ایک ویڈیو بنا کے سارا بتاؤں گا کہ مرزا جی اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو زبردستی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ بنا رہے ہیں، اور قادیانی حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو محمد رسول اللہ نہ مانیں۔ بہرحال آپ کی کتابوں کے اندر یہ تعلیم موجود ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ایک اور کتاب تھی روحانی خزائن جلد نمبر 17، اس میں بھی یہ کہا گیا، اچھا یہ میرے پاس ہی پڑھی ہے، اس کے اندر بھی جو پیج نمبر 247 تھا اس پہ بھی کچھ اسی قسم کی بات لکھی ہے۔ یہ مرزا صاحب کے بیٹے ہیں بشیر احمد ایم اے، وہ پھر کہنا پڑتا ہے نا کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے ان بشیروں نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں بشیر احمد ایم اے صاحب، جنہوں نے سیرت الماضی بھی لکھی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، تو جس میں انہوں نے بہت سارے قصے لکھے، انشاءاللہ اس پہ بھی پوری ڈیٹیل سے تفصیلی ویڈیو بنے گی، اور بھی بہت ساری کتابیں ان کے نام لگی ہیں۔ تو ایک یہ کتاب ہے کلمۃ الفصل، انشاءاللہ اس کا میں حوالہ لگا دوں گا۔ یہ اسی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، دیکھیے کیسی بات ہے، پوری امت مسلمہ کو اس وعدے کا نہیں پتہ چل سکا، صحابہ کرام کو نہیں پتہ چل سکا، تابعین کو، تبع تابعین کو، کسی کو نہیں پتہ چل سکا اس وعدے کا۔ شاید وہ جیسے بانی جماعت احمدیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بات مخفی رکھی، تو شاید اللہ معاف کرے یہ بات مخفی رہ گئی، توبہ استغفار توبہ استغفار۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ، پھر دوبارہ دہراتا ہوں، مرزا صاحب جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ اب ناظرین و سامعین کرام اور جتنے قادیانی حضرات ہیں، آپ جانتے ہیں نا خاتم النبیین کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم النبیین ہے دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ یہ جو بھی آیت کی تلاوت کی گئی اس کا یہ سہارا لے کر کہہ رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے پس مسیح موعود، جماعت احمدیہ سے زیادہ بہتر مسیح موعود کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو آپ جانتے ہیں مسیح موعود کون ہیں۔ اور یہ لکھا ہے پس مسیح موعود، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کے لکھا ہے خود، یہ خود لکھا ہوا ہے، لفظ لکھا ہے خود، کہتے ہیں نعوذ باللہ آگے لکھا ہے محمد رسول اللہ ہے۔ اب جماعت احمدیہ کے افراد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ رضائی بھتیجا جی ذرا یہ بتائیے، آپ جتنا عرصہ جماعت میں رہے کیا آپ نے مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ مانا؟ تو میرا بھی جواب بھی یہی ہوگا کہ میں نے نہیں مانا، اور آپ کا بھی یہی ہوگا کہ آپ بھی نہیں مانتے۔ مگر مجھے بتائیے اس کتاب کے اندر مرزا صاحب کے بیٹے ببانگ دہل کیا کہہ رہے ہیں؟ پس مسیح موعود خود نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب یا تو اس تعلیم سے آپ انکار کر دیں، اگر انکار کرتے ہیں تو پھر اس زد سے نکل جائیں گے، اور اگر اقرار کرتے ہیں تو پھر اس زد میں آنا پڑے گا، پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ اور یہی بات مرزا صاحب نے جلد نمبر 16 کے اندر پیش کر کے اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اور یہی بات جلد نمبر 17 کے اندر پیش کی ہے۔ تو آپ کی جماعت کا تو عقیدہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح محمد رسول اللہ جو ہیں وہ مرزا قادیانی بھی بن جائیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اسی لیے وہ جو شعر تھا بڑا مشہور جو ظہور الدین اکمل نے کہا تھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شان کم تھی جو یہ الفاظ اس کو لکھنے پڑے کہ پہلے سے بڑھ کر ہیں یا آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں؟ آگے وہ کہتا ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پھر بیان کروں گا۔ اب یہ وہی آیت کا سہارا لے کے کہہ رہے ہیں کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے
جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، جو اسلام کو پھیلانے کے لیے دوبارہ آئے. کون آئے؟ نعوذ باللہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کی شکل میں حضرت محمد رسول اللہ آ گئے ہیں. آگے پھر لکھا ہے اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو پیش آتی. بہرحال اس کا علیحدہ ایک میں نے ویڈیو بنا کے تفصیلی اس کا میں نے جواب دیا ہے، جہاں پہ اس بچے نے پوچھا تھا خلیفہ وقت مرزا مسرور صاحب سے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے باوجود ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے. تو میں نے اس کا تفصیلی جواب دیا تھا کہ اس بچے کو، اب تو خیر وہ بڑا ہو چکا ہوگا، پرانی ویڈیو ہے، شاید وہ میری بات سن رہا ہو، کہ بچے آپ کی جب جماعت کے عقائد یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے تو پھر جو کلمے میں آپ محمد پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلے آپ کس محمد کا ذکر کر رہے ہیں. تو چلیے بہرحال ناظرین و سامعین کرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں. پھر اسی طرح ملک پاکستان کے لیے بہت دعا کیجئے، عالم اسلام کے لیے دعا کیجئے، جماعت احمدیہ کے افراد اپنے لیے دعا کریں، اور خدا را ان کتابوں کو پڑھیں، ان حوالہ جات کو چیک تو کریں. چیک کرنے کا کون سا آپ سے کوئی معاوضہ مانگتا ہے، آپ سے کوئی بندہ کوئی کہتا ہے؟ جائیے اپنی لائبریری میں حوالہ لیجئے، وہاں چیک کیجئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.